नाज़रीन, इस वक्त आपको बराह रास्त से चलेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान स्काउट की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, स्काउट्स, गर्ल्स स्काउट्स, स्काउट्स में अफराद बाहम माजूरी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान स्काउट्स को, फेडरेशन को, बॉय स्काउट्स एसोसिएशन को, जिन्होंने बड़े अच्छे पैमाने पर ये क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान स्काउट्स कैंपूरी का एहतमाम किया। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि स्काउट्स मूवमेंट जो है, जो बेडन पावल ने शुरू किया था, वो जिस अंदाज से चलना चाहिए उसके लिए हमें मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी। और जो चीज़ें, जो जिम्मेदारियाँ बच्चों आप ले सकते हैं और उठा सकते हैं, तो स्काउट्स एक वो तरबियती इदारा है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलकर रहने की, एक दूसरे का ख्याल करने की, इन सब चीज़ों की याद दहानी होती है। कुछ चीज़ें स्कूल में बताई जाती हैं और कुछ चीज़ें साथ मिलकर रहते हुए सीखी जाती हैं। तो स्काउट्स का मूवमेंट बिल्कुल उसी अंदाज से एक बड़ा अच्छा मूवमेंट है। और मुझे आज तक याद है कि मैं भी क्लास 9th और 10th में, बल्कि 8th, 9th और 10th में बॉय स्काउट्स के अंदर मैंने हिस्सा लिया था। 2-3 जगहों का सफ़र भी किया स्काउट्स के साथ मिलकर, जिसके अंदर नारान, कागान, एबटाबाद, मरी, यहाँ स्काउट्स के साथ गए भी, वहाँ हाइकिंग भी की। मुझे याद पड़ता है कि कराची यूनिवर्सिटी के करीब कोई जगह थी जहाँ कैंपूरी भी मैंने हिस्सा लिया था, 1 या 2 दिन की थी। तो मैं उस दौर से गुज़र चुका हूँ और बड़ी खुशी होती है आप जैसे मासूम चेहरे देखते हुए कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल आपके ज़रिए है। मुझे आज फिर याद भी आ गया कि ये जो मैसेज एक्सचेंज हो रहे थे वो भी मैंने सीखा था। मुझे आज तक याद है, ए इस तरह से होता है, बी इस तरह से होता है, सी इस तरह से होता है। तो जब ये मैसेजिंग कर रहे थे तो मुझे और चीज़ें याद आ गई, शायद वैसे याद ना आती। बच्चों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप हैं मुस्तक़बिल। जितने भी यहाँ हैं, आपके ज़रिए पैगाम भी जाएगा, ये चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। मुझे आज तक याद है कि एक मरतबा मोहतरम सदर अयूब ख़ान साहब कराची तशरीफ़ लाए थे, तो पोलो ग्राउंड पे कोई एहतमाम था जिसके अंदर स्कूल के बच्चे आए थे, तो मैं भी उसमें शामिल था। तो वो मुझे सदर पाकिस्तान अयूब ख़ान का चेहरा आज तक याद है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान स्काउट्स की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कराची में वो मौजूद हैं जहां तकरीब का इनेकाद किया गया है। सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान स्काउट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का अहतमाम किया। इस हवाले से सदर मुमलिकत इज़हार ख्याल कर रहे हैं। कराची के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान तकरीब का अहतमाम किया गया है। 1 लाख पौधे ख़रीदे और शायद 2016, 17, 18 के अंदर हमने हर जगह गए, स्कूलों में ख़ास तौर पर गए और स्कूलों में छोटे बच्चों से, आपसे भी छोटे बच्चों से ये बात की कि देखो, और आज के लिए कितना सही है, हम बच्चों से ये पूछते थे तुम्हें साया बिल्डिंग के अंदर भी मिल रहा है, मगर बाहर कुदरत में कहाँ मिलेगा। तो कुदरत में ये टेंट्स लगाने के बजाय अगर पेड़ होते तो उसके साए में आप बैठे होते। देखिए करीब में पेड़ भी हैं। तो दुनिया में ये पेड़ों का तनासुब जो है वो कम होता गया। अच्छा, पेड़ करता क्या है? पेड़ ये करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मैं अपनी सांस से बाहर निकालता हूँ या ये गाड़ियों से निकलता है, इसको साफ कर कर ऑक्सीजन मेरे सांस लेने के लिए दोबारा माहौल के अंदर डालता है। तो लिहाजा पेड़ों की तादाद तो बहुत ज़रूरी है, अच्छी की जाए। और पाकिस्तान के अंदर पिछले अदवार के अंदर खूब दबा कर पेड़ काटे गए और जो जंगलात का तवाज़ुन था वो कम हो गया। तो लिहाजा ये काम ज़िंदगी भर करेंगे आप, ये काम ख़त्म नहीं होगा।
یہ زندگی بھر بچوں اہتمام رکھنا کہ پیڑ لگاؤ اور پیڑ کی نگہداشت کرو، جہاں بھی ہو پیڑ لگاؤ، پیڑ کی نگہداشت کرو۔ تو جب ہم نے کراچی شہر میں پیڑ لگائے تو ہمیں خیال ہوا کہ سڑک پر لگائیں گے تو نگہداشت نہیں ہوگی، کیونکہ سڑک پر لگا دیا وہ دوسرا ذمہ دار ہے، فلانا ذمہ دار ہے، فلانا ذمہ دار ہے۔ تو گھروں کے اندر جب لگائیں گے تو ہم ذمہ دار ہوں گے، اسکولوں میں لگائیں گے تو ہر کلاس ذمہ دار ہوگی، اس کو پانی دینا، اس کی بڑھوتری کا خیال کرنا۔ تو یہ تو بہت اچھا۔ پھر اس پیڑ کے اندر بھی جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے پہلے بلین ٹری سونامی کے نام سے خیبر پختونخوا کے اندر کام کیا، اور ہم نے اسی مناسبت سے ملین ٹری کراچی کے اندر ایک پروگرام شروع کیا جو میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کیا اور پیڑ لگائے، اور اب سارے پاکستان کے لیے 10 ارب پیڑوں کی نیت کی گئی ہے۔ پھر دوسری چیز سوچنے کی یہ ہے کہ پیڑ سائے کے لیے بھی ہو اور پھر غذا کے لیے بھی ہو، تو پھلدار پیڑوں پر فوقیت دی گئی ہے، پھلدار پیڑ زیادہ لگائے جائیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کا اہتمام آپ نے زندگی بھر کرنا ہے۔ یہاں سے جو سیکھ کر جاؤ گے اپنی زبان سے، کام سے بھی، اور اپنی زبان سے سب کو آگہی دو گے، آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو تیار کرو، اپنے رشتہ داروں میں بات کرو گے کہ پیڑ لگانا چاہیے، پیڑوں کا خیال رکھنا چاہیے، پیڑ کاٹنا نہیں چاہیے۔ یہ جو ٹیبلو دیکھا تھا بالکل صحیح عکاسی کر رہا تھا اس بات کی۔ دوسری چیز کیا ہے کلین اینڈ گرین کے اندر؟ اس بات کا خیال کریں کہ اپنا کوڑا خود اٹھائیں، اپنی جیبوں میں رکھ لو، اس جگہ پر اس کو پھینکو جہاں پھینک سکتے ہو، جہاں سے کوڑا اٹھنے کا امکان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں جیوں تو دنیا کے اندر کوڑا ہی کرکٹ میں اپنے پیچھے چھوڑتا چلا جاؤں۔ تو لہٰذا اگر اس کا اہتمام کر لیں تو دوسری بڑی اہم بات ہے۔ اور دیکھا یہ گیا دنیا کے اندر کہ یہ بچوں سے زیادہ اس چیز کا فروغ ہوتا ہے، بڑوں کا۔ میں جاتا ہوں ابھی ناردرن ایریاز میں یا گلیات کے اندر اور ہائیکنگ کرتا ہوں اور ٹریکنگ کرتا ہوں، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ گاؤں والے اور بچے وہاں کے وہ صفائی رکھتے ہیں۔ وہ جو باہر سے آتا ہے جس کو ٹورسٹ ہم کہتے ہیں، وہ پھینکتا جاتا ہے چیزیں۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں F9 پارک کھولا گیا پبلک کے لیے، تو دوسرے دن صرف صفائی کی جاتی ہے کہ کوئی ریپر چھوڑ دیا، کوئی کینڈی ریپر چھوڑ دیا، کوئی جوس پی کر اس کا ڈبہ چھوڑ دیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اپنے کردار کے اندر ہمیں صاف کرنا پڑے گا۔ آدمی جہاں رہتا ہے اپنے ارد گرد صفائی رکھتا ہے، اور یہ اسلام کا شیوا ہے، اپنے ارد گرد صفائی، طہارت، صفائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت نصف ایمان ہے، آدھا کام طہارت کا ہے کہ آدمی صفائی رکھے، اپنے بدن کی صفائی رکھے، وضو کرے، ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے، کیونکہ بہت ساری بیماریاں، پیچش کی، پیٹ کی خرابی کی، بہت ساری بیماریاں ہاتھوں سے چلتی ہیں۔ تو وضو کے ساتھ ہاتھ دھونے کا اہتمام از کلین پاکستان۔ اپنے آپ کو صاف رکھو گے، جسمانی طور پر صاف رکھو گے تو روحانی اعتبار سے بھی صاف ہوگے۔ اس کی بات بھی بچوں آپ ہی سے کروں۔ یہ میری آج گفتگو صرف آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں، اور آپ کے ذریعے زندگی بھر کے لیے کوئی بیج میں چھوڑتا چلا جاؤں نیکی کا۔ تو جو صفائی آپ باہر کر رہے ہیں، سارے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، کام کتنا اچھا ہو جائے کہ لوگ خود کریں۔ خود کرنا کتنا آسان ہے۔ تو لہٰذا آپ کی تربیت بوائے اسکاؤٹس کے ذریعے بھی اور ویسے بھی یہی ہونی چاہیے کہ آپ صفائی کا اہتمام کریں۔ پھر اندر سے صفائی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ ساتھ مل کر رہتے ہیں، مسلمان جب حج کرنے جاتا ہے، جب عمرہ کرنے جاتا ہے، تو ساتھ مل کر رہنا میرے مذہب کا ایک شیوا ہے، ایک شاعر اسلامی ہے۔ ساتھ رہنا، ایک دوسرے کا پھر خیال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو مروت کے اندر آگے بڑھایا جاتا ہے کہ آپ آگے چلے جائیں، آپ آگے چلے جائیں، ہم یہ کریں گے، تو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو، ساتھ رہنے میں تکلیف نہ ہو۔ تو یہ حج میں بھی سیکھا جاتا ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ جتنا آپ آپس میں مل جل کر رہیں گے، تو قائد اعظم کا وہ جو پیغام میں نے لکھا اور انہوں نے ریسیو کیا اور یہاں پر پڑھا گیا، پاکستان کے لیے ہے کہ اتحاد، اور آپ کے لیے تو بالکل ہی پکا ہے بچوں، آپ کے لیے تو یہ پیغام کے ساتھ اگر تم نے زندگی گزار لی تو سمجھ لو دوسروں کے اوپر بھی احسان کرو گے اور اپنے اوپر بھی کرو گے۔ اصل میں تو آدمی خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے کہ یونٹی، کیوں؟
کیونکہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ ملک انشاءاللہ جتنی تیزی سے اب ترقی کرے گا، اس پر مجھے اور آپ کو بچوں فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، آپ دیے ہیں اس ملک نے، اور جو آپ لوگ ہیں تو اس کے اوپر فخر کریں۔ تو یونٹی، اتحاد، ہر کام اتحاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں دیکھ بھی لیا ہوگا کہ جتنی یونٹی کے ساتھ آپ یہ چیزیں بناتے ہیں، یہ جو برج بنایا آپ نے، یا یہ جو سٹینڈ بنایا، یہ سب مل کر کام کیا جاتا ہے۔ اور اگر توڑ پھوڑ ہو تو یہ چیز بن نہیں سکتی۔ اگر بد اتحادی ہو، غیر اتحادی کیفیت ہو، تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اتحاد آپ کو یہاں سکھایا جاتا ہے، یونٹی۔ ایمان سکھایا جاتا ہے، ایمان اس بات پر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، اور ایمان پاکستان کے اوپر، اور ایمان اپنے اوپر کہ میں بدل سکتا ہوں پاکستان، میں بنا سکتا ہوں ایک اچھا پاکستان۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بہتر آپ کو بنانا پڑے گا، تو میں بنا سکتا ہوں۔ اور پھر بغیر ڈسپلن کے اس کا امکان نہیں۔ اس ڈسپلن کا مظاہرہ آپ کرتے ہیں جب آپ مارچ کرتے ہیں، جب آپ بینڈ بجاتے ہیں، اس ڈسپلن کے تحت سارے کام پاکستان کے اندر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو پیغام ہے یہ بڑا اہم ہے۔ پھر آپ کا اور کیا رول ہو سکتا ہے؟ یہ جو کار خیر کی کیفیت ہے کہ دوسروں کی مدد کریں، یہ آپ کی زندگی کے اندر سب سے بھاری چیز بننی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے لوگ دل سے بڑے مخیر ہیں۔ جب زلزلہ آئے گا تب خیرات کریں گے، جب یہ کووڈ ہوا آپ لوگوں نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، آپ لوگوں نے اہتمام کیا، ایکسیڈنٹس ہوئے، پی آئی اے کا کریش ہوا، آپ لوگ بوائے اسکاؤٹس وہاں پہنچ گئے۔ تو لہٰذا آپ کی تربیت کیا ہے کہ جب لوگوں کو مدد کی ضرورت ہو تو بچوں آپ جیسے جیسے بڑے ہوگے، بوڑھے بھی ہوگے، تو بھی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ یو شوڈ بی ریڈی۔ ہر کام کے اندر دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی جو مدد کرتے ہیں وہ خود بھی خوش رہتے ہیں۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہوا کہ کرائسس میں آپ نکل کر آئیں، تنظیم ہوگی زیادہ ایفیشنٹ ہوں گے۔ جب آپ بڑے ہو کر اس تنظیم سے نکل جائیں گے تو بھی وہ جذبہ جو ہے کار خیر کا، لوگوں کی مدد کرنے کا، وہ قوموں کو مضبوط بناتا ہے۔ دیکھو، قوم اپنے آپ ہی نہیں بنتی۔ قوم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز جو اپنے آپ ہی چل رہی ہو۔ آپ لوگ، ہم لوگ قوم بناتے ہیں، مل کر بناتے ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ خواب انسانوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اب بچوں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنے ممالک ہیں، آپ کو ماں باپ بھی اور اسکولوں کے اندر بھی آپ کو مثال دیں گے، جو افراد قومیں بناتے ہیں، تو جرمنی تباہ ہو گیا دوسری جنگ عظیم میں، جاپان تباہ ہو گیا دوسری جنگ عظیم میں، مگر چند سالوں میں وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ افراد موجود تھے نا۔ تو یہ برج بنتے ہیں، یہ عمارتیں بنتی ہیں، یہ افراد سے بنتی ہیں، اپنے آپ ہی نہیں کھڑی ہو جاتی۔ اور اگر گر بھی جائیں تو افراد فٹافٹ بنا لیتے ہیں اگر نوہاؤ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو کیفیت ہے کہ جو آپ سیکھ کر جائیں گے، جو آپ کریں گے اپنی زندگی کے اندر، تو لہٰذا تعلیم کو کبھی پیچھے مت چھوڑنا۔ تعلیم وہ ستون ہے جس کی بنیاد پر ملک ترقی کرے گا اور آپ ترقی کریں گے، مگر اپنی ترقی کے اندر کبھی پیسے کی سوچ میں مت آنا کہ صرف پیسہ کمانا ہے۔ پیسہ بالکل حقیر چیز ہے، کمانا ضرور، اپنی زندگی چلانے کے لیے، رہنے کے لیے۔ کبھی بے ایمانی کی طرف مت جانا، زہر ہے یہ بے ایمانی معاشرے کے لیے، کرپشن زہر ہے۔ اسی نے ممالک کو تباہ کیا اور پاکستان کو اسی چیز سے نکالا جا رہا ہے۔ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو رہنے کے قابل غذا دے دی، میں اس سے زیادہ غذا نہیں کھا سکتا ہوں جتنی میں کھاتا ہوں، چاہے مجھے صدر پاکستان کا رتبہ میرے دوستوں نے، عمران خان صاحب نے، سب لوگوں نے مل کر مجھے ذمہ داری دے دی، اس کے باوجود میں اس سے زیادہ کھانا چاہوں کھا نہیں سکتا، اس سے زیادہ سونا چاہوں سو نہیں سکتا۔ لہٰذا میرے لیے میرا تو زمین پر وزن کم ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو میں لے کر نہیں آیا تھا، میں خالی ہاتھ ننگا پیدا ہوا تھا، اور آپ بھی۔ اور اس کے بعد ہم چیزیں جمع کرتے رہتے ہیں زندگی بھر، اور خالی ہاتھ ننگے کفن کے اندر دفن ہوں گے۔ تو ساری زندگی ہم چیزیں جو لائے نہیں وہ جمع کرتے ہیں، لوگوں سے چھینتے ہیں، جھپٹتے ہیں، جتنی ضرورت نہیں اس سے زیادہ لے جاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور پھر کیا لے جاتے ہیں؟ تو دنیاوی چیزوں میں کچھ نہیں لے جاتے۔ جو آپ نے خدمت کی، جو محبتیں کی، جو اچھائیاں کی، بس وہ لے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں اس بات کا خیال رکھو کہ کرپشن سے، بے ایمانی سے دور رہو، اور یہ نئی نسل بنائے گی ایک پاکستان جو کرپشن اور بے ایمانی سے دور ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب جو پاکستان بن رہا ہے
اس کے اوپر امید رکھو، ایمان رکھو کہ ماشاءاللہ اتنا سمجھدار قوم ہے، اتنی بریلینٹ قوم ہے، اگر اس کے اوپر ڈاکہ نہ پڑتا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھر کے اندر ماں باپ نے آپ کی تعلیم کے لیے رقم جمع کی، سب کچھ کیا، اور ڈاکہ پڑھ کر خالی ہو جائے تو پھر زیرو سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو اس قوم کے ساتھ یہی ہوا ہے، مگر جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے جرمنی اور جاپان اچانک اپنے آپ کو چند سالوں میں بنا سکتے ہیں، تو میں آپ سے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ جھوٹ مت بولنا، کم بولو، احتیاط کرو، بغیر جھوٹ کے کام چلاؤ۔ اس بات کا امکان ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو جب تم سچ بولو۔ الفاظ کا چناؤ اچھا رکھو، دوسروں کے ساتھ بات اچھی طرح سے کرو، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ خاندان بھی اکٹھا رہتے ہیں ان چیزوں سے جب آپ احتیاط کرتے ہیں۔ زبان درازی، کسی کو تانے دینا، کسی کی غیبت کرنا، ان چیزوں سے پرہیز کر لو، زندگی کے اندر بڑی خوشیاں ہوں گی۔ پھر اپنے بات کرنا سیکھو، یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ اسکولز میں مغرب کے اندر ہر بچے کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کلاس کے اندر کہ 10-15 بچوں کے درمیان بیٹھ کر وہ کوئی بات کر سکے، کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق، آپ کا اور آپ کے بھائیوں کا تعلق، آپ کا اور آپ کے ماں باپ کا تعلق، آپ کا تعلق بازار میں آپ کی گفتگو سے ہے۔ اور اس کا یہ سیکھ لو کہ جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، غلط فہمی ہو تو معافی مانگ لو، کوئی بڑی چیز، سب سے آسان چیز ہے معافی مانگنا، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے غلطیوں کی معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، اپنی زندگی میں معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے سے بوجھ بھی نہیں رہتا، معافی مانگنے سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور معافی مانگنا میرے اوپر ہے نا، کسی اور کے اوپر نہیں ہے، نہ اسے وہ مجھے معاف کرے نہ کرے، یہ تو میرا بائیں ہاتھ کا کام ہونا چاہیے کہ جب چاہوں میں غلطی کروں، خلوص نیت سے معافی مانگ لوں، آگے کی منزل طے کروں۔ تو بچوں، آپ سے بات کرنے کا یہ مجھے یوں شوق تھا کہ مجھے بڑی امید ہے اس پاکستان پر، یہ افراد باہم معذوری ہیں، ان کو بھی ہم نے اس قابل بنانا ہے کہ یہ معاشرے میں خیرات کے اوپر نہیں بلکہ اپنی سکلز کے اوپر، اپنے ہنر کے اوپر خود کھڑے ہو جائیں۔ Scout clap, let's go! اچھا، جب تک ایک تو بنیادی طور پر یکساں تعلیم دینی ہے اسکولوں کے اندر ان کو بھی، اور ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر ان کو اپنا روزگار دینے کی کوشش کرنی ہے، اور معاشرے کے اندر ان کے احساسات اور جذبات کو مجروح کرنے کے حوالے سے احتیاط کرو۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ، کہ میرے یہاں پریسیڈنسی کے اندر بیگم سمینہ علوی نے ایک اہتمام کیا کہ بچوں کو اور بڑوں کو ویل چیئرز دی گئیں۔ اس میں 2 بچے آئے جس کے اندر ایک ہی خاندان کے بیٹا اور بیٹی، کوئی 16-17 سال کے ہوں گے، ان کے کمر میں کوب تھا، تو یعنی مڑی ہوئی تھی، اس کی سرجری ہوئی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بچوں تمہیں اسکول میں کیا ہوا؟ تو دیکھو بچوں، یہ اس چیزوں کا احتیاط کرو جو میں آپ سے واقعہ سنا رہا ہوں، اور یہ بڑا عام سا ہے کہ ہمارے ہاں چھیڑ خانی کے اندر لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ان دونوں بچوں نے یہ کہا کہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیں بچے چھیڑتے تھے کہ کبڑا ہے یا کبڑی ہے، کہتے ہیں زندگی اتنی تکلیف دہ ہو گئی تھی ہمارے لیے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس حکومت کا احسان ہے کہ ان کی سرجری ہوئی اور ٹھیک ہو گئے۔ مگر بچوں، اس بات کا تو ہمیں خیال کرنا چاہیے نا کہ ایسی چیزوں پر تانا دینا، طنز کرنا، اور یہ بھی افراد باہم معذوری ہے، کوئی بینائی سے محروم ہوگا، کوئی سماعت سے محروم ہوگا، کوئی ویل چیئر پر بیٹھا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور فہم جو ہے، مجھ جیسا، سیف اللہ محسود جیسا، ہمارے اسکاؤٹ کمشنر دہا صاحب جیسا، ان سب کو دماغ تو ویسے ہی دیا ہے، تو لہٰذا معاشرے میں ان کو ویلکم کرنا ہے۔ دیکھو بچوں، میں آخری نصیحت میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو کمزور طبقات ہیں، لڑکیوں، محنت کرو، معاشرے کے اندر محنت کرو، روزگار کے ساتھ معاشرہ اہتمام کرے گا کہ تمہاری عزتوں کا خیال کرے، تمہارے چھیڑ خانی نہ ہو جب معاشرے میں جاؤ۔ یہ اسلامی معاشرہ بننا چاہیے جس کے اندر اس بات کا کانفیڈنس ہو ایک لڑکی کو، ایک عورت کو، کہ کوئی اس کو بازار میں چھیڑے گا نہیں،
لہٰذا اہتمام ہم کرتے ہیں اسلامی شعائر کے اعتبار سے، کو ایجوکیشن کے بجائے الگ الگ سکولز کے اندر تعلیم دیتے ہیں، مگر جب بازار میں اور بلڈنگوں میں جب یہ بہنیں ہماری اور بچیاں ہماری کام کریں گی تو بچوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ جن قوموں نے اپنے پسے ہوئے طبقوں کو یا جو محروم تھے کسی چیز سے، جن قوموں نے ان کو اٹھا لیا، آپ لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں، جن قوموں نے ان کو اٹھا لیا ان قوموں کی ترقی کے اندر کوئی چیز ان کی رکاوٹ نہیں تھی۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان بن رہا ہے وہ بڑا مضبوط، بڑا طاقتور پاکستان ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کلین اینڈ گرین پاکستان اسکاؤٹس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ناظرین